बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त नाज़रीन, आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब जब से अडयाला जेल में उन्हें रखा गया है, अरेस्ट किया गया है, तब से लेकर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पब्लिकली इमरान खान साहब सामने आए हों और उन्हें लोगों ने देखा हो, और ये मुमकिन हो पाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जो उनकी पेशी थी, वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब अदालत में पेश थे, और जो उनकी झलक थी पहली, और तकरीबन ये जो समात आज चलती रही है, तकरीबन आप कह लें कि कोई 2.5 घंटे के करीब तक ये जो समात थी वो चलती रही। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पेश हुए और मौजूद भी रहे। इमरान खान साहब आज उनको मौका तो नहीं मिल पाया अदालत में दलाइल देने का, लेकिन वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद रहे इस तमाम तर प्रोसीडिंग पर। और इस प्रोसीडिंग के दौरान आज कुछ जो तलखी है वो भी हुई, इस पर भी कुछ आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगा। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को जो आज मैंने देखा, इमरान खान साहब को जो ऑब्ज़र्व मैंने किया, आपके साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा। और ये 2.5 घंटे की जो प्रोसीडिंग थी, 3 घंटे की, इस प्रोसीडिंग के दौरान इमरान खान जो है वो कुछ बोले तो नहीं, यानी कि आर्गूमेंट्स तो उन्होंने कुछ नहीं दिए, लेकिन वहाँ पर वो जो रूम था, जिस रूम में इमरान खान साहब को रखा गया, वहाँ पुलिस एहलकारों से इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की, और इमरान खान साहब रिएक्ट किस तरह से करते रहे। यानी कि जब मखदूम अली खान साहब दलाइल देते थे, चीफ जस्टिस साहब कोई रिमार्क्स देते थे या दीगर जजेस कोई रिमार्क्स देते थे, तो इन पर इमरान खान साहब रिएक्ट किस तरह से कर रहे थे, किन रिमार्क्स के ऊपर इमरान खान साहब मुस्कुराते थे। मैं यूँ करके भी इमरान खान साहब थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी इमरान खान साहब के हवाले से वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जो आज की जो पूरी प्रोसीडिंग है, इस प्रोसीडिंग का अहवाल भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी, कि आज की प्रोसीडिंग में हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जो खुलासा है वो मैं बयान करता चलूँ प्रोसीडिंग का। आज मखदूम अली ख़ान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने जो अपने आर्गूमेंट्स थे वो दिए, और आज सारी समात के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ मखदूम अली ख़ान के ही जो आर्गूमेंट्स थे वो चलते रहे, और उनके आर्गूमेंट्स ख़त्म नहीं हुए, दलाइल ख़त्म नहीं हुए। इस वजह से इमरान खान साहब को मौका नहीं मिल पाया कि वो भी आज अपने दलाइल दे पाएँ। तो इसलिए जब केस की समात मुलतवी की गई, तो ये कहा गया अदालत की जानिब से कि इमरान खान साहब आइंदा जो समात होगी उस समात में भी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। इमरान खान साहब जो है वो इस केस के अंदर जो उनके दलाइल हैं वो मखदूम अली ख़ान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ही इमरान खान साहब अपने दलाइल देंगे, क्योंकि इस तरीके से होता है जो एक अदालती प्रोसीजर भी है कि जो पहले वकील हैं या जो पहले प्रोसिक्यूशन होता है वो अपने दलाइल देता है, मुकम्मल करता है, फिर उसके बाद ही जो फ़रीक है या इमरान खान साहब हैं या जिन्होंने इसमें फ़रीक बने हैं वो अपने जो दलाइल है वो तब ही दे सकते हैं। तो इस वजह से आज इमरान खान साहब ने आज जो दलाइल हैं वो नहीं दिए। फिर इसके अलावा जी, आज की जो समात थी, बिल्कुल एंड पे जाकर जजिस को धमकाने वाले मामले के ऊपर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने जो अटॉर्नी जनरल थे उनको बुलाया, और उनसे क्या कहा जी, ये ज़रा आप सुनिएगा जी। जस्टिस अतर मिल्ला ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया। आपने जजों को प्रॉक्सी के ज़रिए धमकाना शुरू कर दिया। सवाल पूछा, क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतर मिल्ला के रिमार्क्स। अच्छा, ये रिमार्क्स जस्टिस अतर मिल्ला साहब की जानिब से क्यों दिए गए? क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने परसों एक बयान दिया था, जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने जो एक और लेटर लिखा था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि उन्हें ऑडियो लीक्स केस में पीछे हटने का कहा जा रहा है। इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पर अटॉर्नी जनरल ने ये बयान दिया था जी कि कोई जो मुदाखलत है वो नहीं हो रही और कोई जो धमकियां हैं वो नहीं दी जा रही, यानी कि उसकी नफ़ी एक तरह से अटॉर्नी जनरल ने कर दी। तो इस पर जी जस्टिस अतर मिल्ला ने बिल्कुल समात जब ख़त्म होगी तो आखिर में ये जो सवाल है वो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा। बहरहाल जी, आज की जो समात थी उस पर अगर मैं वापस आऊँ तो इमरान खान साहब मौजूद रहे, लेकिन मखदूम अली ख़ान जो दलाइल थे वो देते रहे। उनके जो दलाइल थे और कुछ रिमार्क्स थे वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज एक मौके पर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जो यहाँ पर फ़रीक हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो पिटिशनर है वो यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी हम ये बात पूछ लेते हैं। यानी कि मखदूम अली ख़ान साहब ने दलाइल देते हुए एक नुक्ता ऐसा उठाया
جس کو کلیریفائی کرنے کے لیے جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا کہ پیٹیشنر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. یعنی کہ جسٹس اطہر ملا صاحب نے یہ کوشش کی آج کہ عمران خان صاحب آج کچھ نہ کچھ بول دیں یا کچھ نہ کچھ جو دلائل ہیں وہ اپنے دے دیں یا کوئی نہ کوئی جو رسپونڈ ہے وہ کر دیں اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ ریمارکس بھی دیے. لیکن جیسے ہی جسٹس اطہر ملا صاحب نے یہ بات کہی تو ساتھ ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ وہ جو پوائنٹس وغیرہ ہیں وہ نوٹ کر لیں، مختوم علی خان کے پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو سن لیں گے. یعنی کہ ایک قسم کا روک دیا چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو بولنے سے کہ وہ مختوم علی خان کے دلائل کے درمیان بولیں. جسٹس اطہر ملا نے تو یہ کوشش کی، یہ کہا کہ اس نقطے کو وہ کلیئر کر دیں، لیکن چیف صاحب نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ پھر اس طرح سے نوٹ کر لیں اپنے پاس پوائنٹ، تو جب ان کی باری آئے گی تو وہ تب بھی بول سکتے ہیں. تو آج یہ اتنا سا تھوڑا سا عمران خان صاحب سے آپ کہیں کہ ہلکی سی جو ایک کوشش تھی وہ ہوئی جسٹس اطہر ملا صاحب کی جانب سے. جو میری آبزرویشن رہی عمران خان صاحب کو جو میں نے دیکھا تو بالکل جس طرح سے جیل جانے سے پہلے ہم عمران خان صاحب کو دیکھا کرتے تھے، عمران خان صاحب بالکل ویسے ہی تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ کوئی پریشان ہو، بلکہ وہ پروسیڈنگ کے دوران مسکراتے بھی رہے. مثال کے طور پر جسٹس اطہر ملا صاحب جو تھے انہوں نے اپنے کچھ ریمارکس ایسے دیے، مثال کے طور پر الیکشن کے حوالے سے جو ایک 9 رکنی بینچ تھا 90 دن کے اندر الیکشن کروانے والا، وہ ٹوٹ کر 2 ہوا، 2 سے پھر 7 ہوا، 7 سے پھر کم ہوا اور پھر 90 دن کے اندر اس نے فیصلہ بھی دیا الیکشن کرانے کا. تو اس پر چیف جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا جی کہ وہ جو بینچ تھا اس بینچ میں کوئی بھی جج ایسا نہیں تھا جنہوں نے یہ کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروانے. تو سارے اس بات پر متفق تھے کہ جو الیکشن ہے وہ تو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں. تو یہ وہ آرگومنٹس تھے ریمارکس تھے جو جسٹس اطہر ملا صاحب نے دی. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو میں نے آبزرو کیا تو وہ مسکرائے ان ریمارکس کے اوپر عمران خان صاحب. پھر اس کے علاوہ دوران سماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب چونکہ 2.5-3 گھنٹے ان کو بالکل وہ بیٹھے رہے ایک کرسی کے اوپر، اور وہ جو کمرہ بھی تھا وہ بھی اڈیالہ جیل کا ہی کمرہ محسوس ہو رہا تھا. پیچھے جو ہے وہ گیٹ تھا عمران خان صاحب کی بیک سائڈ پہ کارنر پہ کر کے، اگر میرا وہ دیکھا جائے تو لیفٹ سائڈ پہ، اور ساتھ اس کے ایک بینر سا لگا ہوا تھا، اس کے اوپر ای کورٹ لکھا ہوا تھا. اور عمران خان صاحب نے آج لائٹ بلو کلر کا جو قمیض تھی وہ پہنی ہوئی تھی، جس طرح سے آپ میری شرٹ کا کلر دیکھ رہے ہیں آلموسٹ اس قسم کا وہ کلر تھا، یا آپ اس کو سی بلو کہہ سکتے ہیں. اس قسم کا کلر کی قمیض تھی جو کہ عمران خان صاحب نے پہنی ہوئی تھی. اور کبھی عمران خان صاحب یوں بیٹھ جاتے تھے، نیچے دیکھتے تھے، اور کبھی عمران خان صاحب سامنے دیکھتے تھے، اور بیچ میں تھوڑی سی عمران خان صاحب کو تھکاوٹ ہوئی تو یوں کر کے عمران خان صاحب نے، وہ جب تھک جاتا ہے انسان تو یوں کر کے بازو اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے بھی عمران خان صاحب نے کیا. اور باقی دوران سماعت عمران خان صاحب نے وہاں پر جو پولیس اہلکار تھے وہ لائٹ چونکہ کافی زیادہ تھی تو عمران خان صاحب کو تیز روشنی شاید آنکھوں میں چبھ رہی تھی یقین، تو عمران خان صاحب نے پولیس والے سے لائٹ مدھم کرنے کا کہا. تو ایک پولیس والا اٹھ کر گیا پیچھے، وہاں سے اس نے لائٹ آف کی تو وہ عمران خان صاحب کی جو مین لائٹ تھی اس نے وہی آف کر دی، تو بالکل اندھیرا چھا گیا. لیکن پھر اس کے بعد وہ دوسرا پولیس والا اٹھا، اس نے وہ لائٹ آن کی اور ایک اور کوئی لائٹ تھی وہ آف کی، تو اس سے تھوڑی سی لائٹ کم ہو گئی، لیکن کلیئرلی عمران خان صاحب نظر آ رہے تھے. بہرحال روشنی بہت زیادہ تھی، تو یہ عمران خان صاحب کی کچھ گفتگو بھی ہوئی. اور پھر اسی طرح سے جو جسٹس اطہر ملا صاحب کے میں نے اگزامپل کے طور پر ایک ریمارکس سامنے رکھے، تو اسی طرح سے جب جسٹس اطہر ملا صاحب کچھ بولتے تو ریمارکس کچھ دیتے تو بہت سارے ریمارکس کے اوپر عمران خان صاحب مسکراتے بھی. اور خاص طور پر مخدوم علی خان صاحب چونکہ آج سارا دن وہی آرگومنٹ دلائل دیتے رہے ہیں، تو ان کے بھی دلائل میں بیچ میں عمران خان صاحب بہت سارے ان کے دلائل کے اوپر بھی مسکراتے رہے. ظاہر سی بات ہے جو مسکرانے کی جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ یہ کیا جو دلائل ہے وہ دے رہا ہے، یعنی کہ کوئی دلائل میں انہیں کچھ غلط نظر آیا اور اس وجہ سے وہ مسکرا دی. اور اطہر ملا صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ شاید ان کو کاؤنٹر وہ دلائل ان سے ہوئے یا ان کا سوال بڑا اچھا تھا تو اس وجہ سے عمران خان صاحب مسکرائے. تو یہ آج کمرہ عدالت کا جو ماحول تھا وہ رہا. لیکن آج چیف صاحب نے جو ہے وہ خان صاحب کو نہیں ان کو آرگو کرنے دیا، جو ایک کوشش میں نے شروع میں بتایا اطہر ملا صاحب نے کی بھی، لیکن اس چیف صاحب نے پھر اس کو وہ کر دیا کہ نوٹ کر لیں. بہرحال عدالتی پروسیجر کو دیکھا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایک وکیل سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک وکیل پورا دے دے گا پھر باری آئے گی. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو آئندہ سماعت پر بھی اسی طرح سے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے. اور اگلی سماعت کے اوپر اگر عمران خان صاحب کی باری آتی ہے، اگر مخدوم علی خان صاحب جو ہیں
وہ مکمل کر لیتے ہیں اپنے جو دلائل ہیں، تو عمران خان صاحب پھر گفتگو کر پائیں گے، جو دلائل ہیں وہ دے پائیں گے۔ تو یہ جی اوورآل معاف کیجیے گا کمرہ عدالت کا جو ماحول تھا وہ رہا۔ جو آج کی سماعت ہے، سماعت کے اوپر بھی کچھ مختصراً جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ کیا ہوا ہے اور کیا جو آرگومنٹس تھے، جو دلائل تھے وہ مخدوم علی خان کی جانب سے دیے گئے۔ اچھا، آج کیس کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو جو خواجہ حارث صاحب تھے ان کو بھی روسٹرم پر بلا کر چیف صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ اس کیس میں معاونت وغیرہ کریں گے؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی بالکل، میں عدالتی معاون کے طور پر موجود ہوں اور میں اس کیس میں عدالت کی جو معاونت ہے وہ بھی کروں گا۔ اور پھر ساتھ ہی جو مخدوم علی خان تھے وفاقی حکومت کے وکیل، وہ آئے اور انہوں نے اپنے جو دلائل تھے اس کا آغاز کر دیا۔ اچھا ہاں، بڑا امپورٹنٹ میٹر میں یاد آ گیا، عمران خان صاحب کی تصویر لیک ہونے کا کیا معاملہ ہے، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی۔ اچھا، اس پہ ایسا ہوا ہے جی کہ جو کلیریکل سٹاف جس جگہ پر بیٹھتا ہے وہاں کی یہ تصویر تھی، کیونکہ جو ویڈیو لنک کے کنیکشنز تھے وہ 3 جگہ پر ہوئے تھے اور 3 جگہ پر جو سکرینز تھیں وہاں پر عمران خان صاحب نظر آ رہے تھے۔ ایک تو وہ لیپ ٹاپ تھا، ایک ہمارے سامنے ایک سکرین تھی، ایک بیک سائڈ پر ہمارے سکرین تھی اور 2 لیپ ٹاپس تھے۔ تو وہاں پر وہ سارے لنک تھی چیزیں اور وہاں سے عمران خان صاحب اور وہ جو ساری پروسیڈنگ وغیرہ تھی وہ دکھائی جا رہی تھی، لیکن لائیو آج نہیں ہوئی۔ یہ ویسے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کیس کی لاسٹ ہیئرنگ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی براہ راست دکھائی گئی، تو کیا وجہ تھی آج کیوں براہ راست نہیں دکھایا گیا؟ کیا عمران خان صاحب آج ویڈیو لنک پر موجود تھے تو اس لیے براہ راست نہیں دکھایا گیا؟ تو اس پر تو حالانکہ کوئی پابندی تو نہیں ہے ٹی وی چینلز پر، ہاں وہ بات ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں چلنے دیا جا رہا، تو یہ تو انڈائریکٹ ایک ہے، لیکن ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کے احکامات نہیں ہیں۔ تو اگر ڈائریکٹلی نہیں ہے تو کیوں پھر یہ سماعت لائیو نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیش تھے وہ ہوتے براہ راست، اگر دکھائی جاتی تو بہتر ہوتا، لیکن یہ سوال موجود ہے جی کہ نہیں براہ راست دکھائی گئی۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جو تصویر وائرل ہونے کا، لیک ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جرنلسٹ نے یہ تصویر نہیں لی ہے اور کلیریکل سٹاف کا بتایا جا رہا ہے جی کہ کلیریکل سٹاف نے جو تصویر ہے وہ بنائی ہے، اور اسی طرح سے مختلف جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں یہ تصویر آئی ہے، اور شوکت بسرا صاحب جو ہیں ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کنفرم تو نہیں ہے لیکن ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے یہ جو تصویر ہے وہ بنائی ہے۔ بہرحال اس پر کیا ہوا ہے جی کہ جو پولیس ہے انٹرنلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس سے یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ یہ کس نے جو تصویر ہے وہ لی ہے اور کس نے یہ تصویر لیک کی ہے، اور اس کے خلاف پھر ظاہر سی بات ہے کارروائی ہوگی، کیونکہ کمرہ عدالت کے اندر تو آپ فون لے کر نہیں جا سکتے، کورٹ نمبر 1 جو ہے، تو وہ کون تھا جو فون بھی لے کر آیا اور پھر اس نے تصویر بھی لی اور پھر اس کے بعد تصویر وائرل بھی کر دی یا لیک بھی کر دی۔ لیکن خیر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے تھے اور اتنے عرصے سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو ایک ان کی جو کلیئر تصویر ہے وہ کمرہ عدالت سے ہی صحیح لیکن ایک سامنے آئی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اتنے عرصے سے عمران خان صاحب کو نہیں دیکھا تھا تو انہیں دیکھ لیا۔ خیر میں نے تو براہ راست چونکہ ساری پروسیڈنگ کور کی ہے تو عمران خان صاحب بالکل سامنے میری اسکرین لگی ہوئی تھی، تو میں خان صاحب کو دیکھ رہا تھا اور آبزرویشن جو تھی میری وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو بہرحال جی یہ انیشل جو تحقیقات تھیں اس پہ کلیریکل سٹاف میں سے کوئی تھا، یہ نام لیا جا رہا ہے، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ موجود رہتی ہے تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ جو تصویر ہے وہ لی ہے۔ تو بہرحال آج کی جو سماعت ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں جی۔ مخدوم علی خان جو تھے انہوں نے کیا دلائل دیے جی؟ مخدوم علی خان نے جو ہے وہ آج اپنے دلائل میں سب سے پہلے تو جی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست ہائی کورٹس میں کیس زیر سماعت ہونے کے باوجود الیکشن کیس سنا، یہ مخدوم علی خان نے کہا جی۔ پھر اسی طرح سے جی اس کیس کا آرڈر آف کورٹ کدھر ہے؟ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا، جب ایک آرڈر آف کورٹ ہی نہیں تو اسے فیصلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے پوچھا، میں پھر اسے 7 جج کی رائے کہوں گا، وفاقی وکیل نے کہا۔ وہی وہ جو الیکشن والا کیس تھا نا اس کے اوپر تھوڑی بہت بحث ہوئی تھی، اس کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کیا ان کی جانب سے کہا گیا اور کیا پھر جسٹس اطہر ملا نے کہا، اور اس پر جی جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے، اچھا انہوں نے بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب جسٹس اطہر ملا نے یہ کہا نا جی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے اوپر سارے جو ججز تھے وہ متفق تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، یہ جسٹس اطہر ملا نے پوائنٹ اٹھایا۔ تو اس پر جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ اون لائٹر موڈ میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اون لائٹر موڈ، اور انہوں نے کہا جی کہ جب میری سربراہی میں بینچ تھا اور وہ 3 رکنی تھا تو ہم نے آرڈر دیا تھا تو 12 دن کے اندر جو الیکشنز تھے وہ ہو گئے تھے۔ تو اون لائٹر موڈ کہتے ہوئے انہوں نے جو اس کی سنگینی تھی
یا سخت ریمارکس اگر آپ کہیں یا تنزیہ ریمارکس آپ کہیں، کیونکہ وہ پھر سابق چیف جسٹس کے اوپر تنزیہ ریمارکس تھے نا، کہ جو سابق چیف جسٹس عمر الطاف بندیال ہیں ان کا جو آرڈر تھا 90 دن والا وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب آرڈر دیا تو 12 دن کے اندر امپلیمنٹ ہو گیا۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک ٹون قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں، تنقیدی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے ساتھ کہہ دیجیے کہ آن اے لائٹر نوٹ کہ چلیں یہ زیادہ کوئی اس پر وہ ریئیکشن کوئی نہ آ جائے، تو یہ اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ رپلائی بھی جو ایک رد عمل تھا وہ دیا۔ بہرحال جی یہ آج کی پروسیڈنگ رہی ہے، کچھ خاص نہیں ہوا پروسیڈنگ کے اندر، یہی تھی بس مخدوم علی خان کے دلائل لی جا رہی تھی۔ مزید جو بھی ہوتا ہے سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکی ہے، کیونکہ نیکسٹ ویک کے بینچ اویلیبل نہیں ہے، چیف صاحب نے یہ بتایا، تو پھر جب بینچ اویلیبل ہوگا تب اس کیس کی سماعت ہوگی اور عمران خان صاحب دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔